अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। हमारा आज का सेशन है हम किधर जा रहे हैं। सेशन का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज का हमारा सेशन है हम किधर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को अपनी जिंदगी की जो डायरेक्शन है वो पता है। क्या हमारी जिंदगी के डायरेक्शन सही है? क्या हम अपनी डायरेक्शन को चूज करके चल रहे हैं या जिंदगी हमें जहां लेकर जाना चाह रही है लेकर जा रही है? कि आप चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। अपनी डायरेक्शन को सही करने के लिए सबसे पहले हम अपनी नियत का जायजा लेंगे। नियत क्या है? नियत दिल से पक्का इरादा करने का नाम है। इमाम सुफियान सूरी फरमाते हैं कि मेरे लिए अपनी नियत को दुरुस्त करना सबसे दुश्वार चीज है, क्योंकि वो बदलने की कोशिश करती रहती है। मुफ्कर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी फरमाते हैं कि इस उम्मत का मसला बदनीयती नहीं बल्कि बेनियती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा इल्म सीखा जिससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाती और वो उसे किसी दुनियावी फायदे के हसूल के लिए सीखता है, तो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि नियत और आदात का आपस में क्या रिलेशनशिप है। नियत का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। बगैर नियत के भूखा प्यासा रहे तो कोई सवाब नहीं, अगर रोजे की नियत कर ली तो सवाब ही सवाब। इंसान दो चीजों के बदलने से अपनी दुनिया को दीन बना सकता है, एक नियत और दूसरी आदत। अक्सर औरतों को देखती हूँ तो दुख होता है कि ये औरतें इतनी मेहनत करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सफाई करती हैं, सफर करती हैं, हर काम करती हैं, लेकिन नियत दुरुस्त ना होने की वजह से अजर से महरूम रह जाती हैं। सोचा अगर इन बहनों को सही गाइडलाइन दे दी जाए, जिसकी हमें अशद जरूरत है, तो शायद इनकी ये सारी मेहनतें दीन बन जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लें। ये बेचारियां समझती हैं कि दीन और दुनिया कोई इलाका चीज है, नहीं, बल्कि हमने अपनी दुनिया को ही दीन बनाना है। बस दो काम करने हैं, एक नियत बदलनी है और दूसरी आदत को बदलकर इत्तबाए सुन्नत की नियत करनी है। इंसान को बेअमली से निकालकर अमल के रास्ते पर लगाने में सबसे बड़ी रुकावट उसकी आदत है। माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स लिखते हैं कि जहां तक हो सके अपने आप को रोजमर्रा कामों का जबरदस्ती आदी बनाया जाए। ऐसे काम, ऐसी आदत जो नुकसान देने वाली हो, उनसे इसी तरह बचना चाहिए जैसे किसी वबाई अमराज के जरासीम से बचा जाता है। ड्यू कॉपलिंगटन का कहना है कि एक आदत में इतनी कुव्वत है कि गोया वो 10 तबीयतों के बराबर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, इसमें मैं आपको खूबसूरत मिसाल दूंगी कि एक रिटायर्ड सिपाही खाने के लिए जा रहा था कि एक शख्स ने उसे देखकर अटेंशन कहा। अटेंशन का लफ्ज सुनते ही इसके दोनों हाथ नीचे हो गए। इस तरह इसके हाथ से खाना गिर गया। इसका सबब यह था कि इसने पूरी जिंदगी क़वायद ज़वाबित की पाबंदी में गुजार दी और इसके असरात इसकी तबीयत का हिस्सा बन चुके थे। विलियम जेम्स मजीद लिखते हैं कि नई आदत को इख्तियार करने और पुरानी आदत से छुटकारा हासिल करते वक्त मजबूत इरादे और अच्छी से अच्छी नीयत से काम लेना पड़ता है और जहन की तमाम सलाहियतें और कुव्वतें बरोएकार लाई जानी चाहिए ताकि नई आदत तबीयत का हिस्सा बन जाए। अपने आप को हर वक्त ऐसे कामों, ऐसी फिक्र में मसरूफ रखा जाए जो नई आदत के लिए मुफीद साबित हो। दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि जब तक नई आदत मजबूत ना हो उस वक्त तक अमल और आदत में कोताही ना की जाए और हरगिज इसको छोड़ा ना जाए, क्योंकि नई आदत में मामूली कोताही करना और एक बार भी नागा करना इस कदर नुकसानदेह है
جس قدر دھاگے کا رول جو لپیٹا جا رہا ہو مگر اچانک آپ کے ہاتھ سے گر جائے، جس کی وجہ سے پورا دھاگا بکھر جائے گا اور اسے لپیٹنے کے لیے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی۔ آئیے اب ہم اچھی نیتیں کرنا سیکھتے ہیں۔ نیت کی بات جب بھی ہو تو ہم سب کے مائنڈ میں ایک ہی حدیث آتی ہے جو کہ بہت کامن ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر عمل کا بدلہ نیت پر موقوف ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو، اور اگر اچھی نیت سے خالص اللہ کے لیے اس نے وہ کام کیا ہے تب تو ثواب ہے، اور اگر کوئی دنیاوی غرض شامل ہے تو اس کے واسطے اللہ پاک کے ہاں کچھ اجر نہیں۔ ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے بہت سے اعمال بظاہر شکل و صورت میں دنیاوی امور سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اس نے نیت کی وجہ سے وہ اعمال آخرت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بہت سے اعمال اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اعمال آخرت کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے دنیاوی اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے جہاد کرنے والے، بہت سے عالم، بہت سی نمازیں پڑھنے والے اور پیسہ خرچ کرنے والے جنہوں نے دنیا کی واہ واہ کی خاطر کام کیے ہوں گے تاکہ دنیا والے مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے سخی جانیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا، جاؤ ان سے ثواب لے لو۔ تب ان کی ساری محنتیں ضائع چلی جائیں گی۔ اگر ہم خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو دنیا کے فائدے بھی ہمیں حاصل ہوں گے اور آخرت بھی بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کیسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے موقع محل کے حساب سے ایسی تربیت فرماتے کہ ایک صحابی گھر بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ روشن دان کس کے لیے رکھا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہوا آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہ نیت کرتے کہ یہاں سے مؤذن کی آواز آئے گی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا تو آپ کو ہر نماز کے وقت ثواب ملتا، ہوا تو خود بخود آتی ہی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نیت کرنا سکھائی کہ آخرت بھی مل جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ کرام اور اکابرین کی نیتیں کیسی تھیں۔ ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے مشائخ کرام کا بھی یہی نیت کا طریقہ تھا۔ دیکھنے میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ علماء اکابرین اور مشائخ کرام کی زندگیاں بھی تو ایسے عام لوگوں جیسی ہیں، ان کے گھروں میں تمام سہولیات موجود ہیں اور ہمیں زیادہ دنیا داری سے منع کرتے ہیں، عام لوگ بدگمانیاں کر کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن مشائخ کو ان کی اچھی نیت پر ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ دنیا بھی ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور یہ حضرات شکران نعمت بھی کرتے ہیں۔ مثلا اللہ والے بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن ان کی نیت ہماری نیتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ عام لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں دوسروں پر برتری جتانے کے لیے اور انہیں جلانے کے لیے، مگر اللہ والے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اظہار نعمت کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہر عمل سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، مگر وہی کھانا ہے اور کھانے کا انداز عام لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فتنہ و فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم اپنی نیت اور عادات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور سنت کے مطابق ڈھالیں تو یہ دنیا بھی ہماری دین بن جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا جائے، قرآن و حدیث پڑھنے کو کہا جائے تو جواب ملتا ہے یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم بہت مصروف ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. کھانا بھی ضروری ہے، کام کاج بھی ضروری ہے، تو دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. دین و دنیا برابر ہونی چاہیے. وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر لگ گئے تو ہماری دنیا چھوٹ جائے گی. ہم کب کہتے ہیں کہ تم دنیا چھوڑ کر صرف دین پر لگ جاؤ؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو ہی دین بنا لو، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں. ذرا ہمت کر کے دیکھیے، انشاءاللہ ہم نے اپنی اسی دنیا کو دین بنانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین میں بھی لگے رہیں اور دنیا بھی آپ سے نہ چھوٹے اور ثواب بھی ملے، تو آپ کو بہت آسان راستہ بتاتی ہوں. آپ کو صرف اپنی نیت یعنی انٹینشنز، ارادہ اور عادات کو بدلنا ہے. آپ کی یہ دنیا جو آپ کو بے سکونی کے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے، انشاءاللہ جنت کی طرف لے جائے گی. اللہ تعالیٰ بھی راضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، اور آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں اور کس طرح سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو ریسٹرکشنز ہیں وہ کیا ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اچھا کھانے پینے، پہننے، تعلیم، کار کوٹھی اور اچھا گھر بنانے سے منع نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اپنے بندوں کے لیے ہی رکھی ہیں. بس اللہ رب العزت نے کچھ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ ان کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کر کے اپنے بندے پر قربان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. اس نے ہر چیز پیدا کر کے اپنے بندوں پر قربان کر دی ہے. ماں کہتی ہے میرے بچوں کو ہر سہولت مل جائے، اور سب سے پہلے اپنے بچوں کا سوچتی ہے، کہتی ہے میری خیر ہے. وہ ہر چیز اپنے بچوں پر قربان کر دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اس لیے کہ کائنات میں ہر چیز کو بنایا اور اپنے بندوں پر قربان کر دیا کہ یہ میرے بندے ہیں اور میں تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں جن کا ہر حال میں لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے سورہ بقرہ آیت 229، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت چھلانگنا. اس آیت میں صاف صاف ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو ہم نے کراس نہیں کرنا. مثلا یہاں پہ ایک مثال دوں گی میں آپ کو کہ ماں کے پاس ہر قسم کا کھانا بہت زیادہ ہے اور وہ اولاد کو کھلانا بھی چاہتی ہے، مگر بچے کی عمر چھوٹی ہے، قورمہ بریانی اس کے لیے مناسب نہیں، بچے کے مانگنے کے باوجود اس کو نہیں دیتی کیونکہ وہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بعض چیزوں سے انسان کو ان کے وسیع تر مفاد سے روک دیا ہے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہماری ناقص عقل سمجھ نہیں سکتی. مثلا اگر ڈاکٹر کوئی دعا استعمال کرنے کے لیے دے، جس طرح وہ بتائے ہم اسی طرح نہ استعمال نہ کریں تو یقیناً وہ ہمارے لیے شفا کا باعث نہیں ہوگی، الٹا ہمیں نقصان ہوگا. جیسے ڈاکٹر اگر ایک گولی کھانے کو کہتا ہے اور ہم درجن گولیاں کھا جائیں تو ہمیں نقصان ہوگا. ہم ڈاکٹر کے کہنے پر نمک، چینی اور کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر گناہ نہیں چھوڑتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو ہمیں نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا کھانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن حرام اور رشوت کھانے سے منع فرمایا ہے. اچھا گھر بنانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن سود اور رشوت لے کر نہ بنا ہوا ہو. اچھی سواری رکھنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن تعیش کی نہ ہو. اچھے سے اچھا زیور پہننے سے منع نہیں فرمایا، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازمی ہے. یہ تمام چیزیں دوسروں کو جلانے کے لیے نہ ہوں، اگر ایسا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. اگر آپ نے دوسروں کو جلانے کے لیے استعمال کی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جلائیں گے. اگر آپ حسن نیت پیدا کر لیں گی تو یہی چیزیں آپ کے لیے باعث و اجر و ثواب بن جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے کی نیت کیا ہونی چاہیے اور آج کل ہم کھانے کی نیت کیا کرتے ہیں. میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم سب کے کھانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اپنا پیٹ بھر لینا، صحت کا خیال، کیونکہ ہماری باڈی کی یہ نیڈ ہے.
آپ اچھا کھانا کھاتی ہیں، کھا کر شکر ادا کرتی ہیں، نیت یہ کرتی ہیں کہ میرے جسم میں طاقت ہوگی تو میں عبادت کروں گی اور جسم کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گی، حلال کھاؤں گی، حرام سے بچوں گی، تو یہ کھانا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں ہمارا کھانا پینا بھی ہمارے لیے باعث و اجر و ثواب بن رہا ہے، اور پھر بھی ہم لوگ ناشکرے ہیں اور ایسی نیتیں نہیں کرتے اور اپنے دین سے دور ہیں۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ سواری کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور آج کل ہم سواری کی نیت کیا کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے گا۔ آپ نے اچھی سواری رکھی اس لیے کہ میں دین کے لیے استعمال کروں گی، مخلوق خدا کی خدمت کروں گی، دوسروں کا کام کروں گی، اور اس خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گی، کیونکہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس نیت سے آپ کا گاڑی میں پیٹرول ڈالنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ کتنا آسان ہے ہمارے دین میں اجر و ثواب کمانا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی دنیا کو کیسے دین بنایا جا سکتا ہے۔ میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی دنیا کو دین کیسے بنا سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ آسان ہے۔ صرف نیت اور عادت کو قرآن و سنت کے مطابق بدلتے جائیں اور اپنی دنیا کو دین بناتے جائیں۔ اس میں چند مثالیں پیش کرتی ہوں۔ اپنے سونے کو عبادت بنائیے۔ ہم میں سے ہر کوئی 6، 7 یا 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ اگر ہم سوتے ہوئے اپنی نیت اور عادت کو بدل لیں، یہ سوچ لیں کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں سونے کا کون سا طریقہ سکھایا ہے، تو ہمارا 8، 9 گھنٹہ سونا عبادت بن سکتا ہے۔ سونے کی دعا پڑھیں، اپنے بستر کو جھاڑیں، دائیں طرف منہ کر کے اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھیں، اور جلدی سونا اور جلدی اٹھنا سنت ہے۔ آپ کا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر حیوانوں کی طرح الٹے سیدھے سوئیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اگر دیر سے سوئیں گے اور دیر سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں گے۔ آج کل تو میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ بائیں سائڈ پر سونے کے عادی اکثر دل کے مریض ہوتے ہیں، بالکل سیدھے سونے کے عادی بیک بون کے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، اور الٹا سونے کے عادی لوگوں کی آنتوں میں گرا آنے کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ آج میڈیکل ریسرچ بھی پروف کر رہی ہے کہ سونے کا سب سے بہترین طریقہ دائیں سائڈ پر سونا ہے۔ جو دائیں سائڈ پر سوئے گا وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہے گا، اور اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اپنا کھانا عبادت بنائیے۔ کھانا پینا ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حیوانوں کی طرح کھائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھائے گا، بیٹھ کر کھائے گا، ٹیک نہ لگائے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانے کے بعد دعا پڑھے، تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لانے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح صفائی کو عبادت بنائیے۔ صفائی پہ اکثر عورتوں کو میں نے تنگ ہوتے دیکھا ہے۔ اگر وہ اس نیت کو اپنی عادت بنا لیں گی تو ان کا صفائی کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے غور کیجیے گا۔ صفائی کرنا ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے صفائی کریں گی کہ لوگ کیا کہیں گے، دوسروں کو جلانے کے لیے خوبصورت چیزیں گھر میں لا کر رکھیں گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4، 5 گھنٹے صفائی کرتے کرتے کمر ٹوٹ جائے گی، اور بلکہ ماہانہ صفائی کرتے کرتے تو اکثر عورتوں کا پورا پورا دن گزر جاتا ہے، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، رات کو گولی کھا کر سونا پڑتا ہے، اور اس صفائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر نیت بدل لی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور سنت رسول سمجھ کر صفائی کی، تو ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ سوچیں کہ میں تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر رہی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ سنت کی نیت کا اہتمام کر کے صفائی کرتی ہیں تو آپ کا سارا دن صفائی کر کے تھکنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح اپنا باتھ روم جانا بھی عبادت بنائیے۔ اگر نیت سے ہی ہو اور دعا پڑھ کر جائیں تو آپ کا باتھ روم جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ سنت کے مطابق باتھ روم میں پہلے بائیں پاؤں رکھتی ہیں، دعا پڑھتی ہیں اور سر کو ڈھانپ لیتی ہیں، باتھ روم میں جا کے بولتی نہیں، تو یہ باتھ روم جانا بھی ثواب ہو گیا۔
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق جاتے ہیں تو جنات سے محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ گندی جگہوں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو محفوظ بھی ہو گئے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اسی طرح اپنے سفر کو عبادت بنائیے۔ اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، سفر کی ضرورت بھی ہر کسی کو ہے۔ اگر آپ سفر پر نکلتے ہیں اور کوئی نیت کر لیتے ہیں، مثلاً دین کی دعوت، کسی کی تعزیت، ماں باپ کو ملنا، اور اگر پردے کے ساتھ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتی ہیں، شریعت و سنت کا خیال رکھتی ہیں، تو آپ کا 20 گھنٹے کا سفر بھی عبادت اور اجر کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر آپ منہ اٹھائے بے پردہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر باہر نکلتی ہیں تو آپ کا یہ 20 گھنٹے گناہ میں گزریں گے۔ یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں اور بھی ہیں۔ دیکھا کتنا آسان ہے دنیا کو دین بنا لینا، بس نیت اور عادت بدلنی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا الٹا سونے کی عادت ہے، تو اپنی عادت کو دائیں کروٹ پر سونے کا عادی بنا لیں۔ آپ کی عادت ہے کھڑے ہو کر کھانا، تو اپنے آپ کو بیٹھ کر کھانے کا عادی بنا لیں۔ آپ کی عادت ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے صفائی کرنا، تو یہ صفائی سنت سمجھ کر کریں، تو یہ سب کچھ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دن اور رات کا شیڈول کیسا ہے، کہ ہم کتنی من چاہی من مرضی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی رب چاہی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی والی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جس کی مرضی سے ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کی مرضی والی زندگی ہم نے بنانی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے دنیا میں اپنی مرضی والی زندگی گزار دی، کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے میرے بندی، تو اپنی مرضی والی زندگی گزار کے آئی ہے اور اب تو میرے پاس آ گئی ہے، اب تیرے اوپر میری مرضی چلے گی، کیونکہ دنیا میں تو نے اپنی مرضی والی زندگی گزاری، اور جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میری پیاری بندی، تو نے دنیا میں اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کر دیا تھا، آج تمہارا رب تم سے راضی ہے اور میں اپنی جنتوں کو تجھ پر قربان کر دوں گا، آج تو جنت میں داخل ہو جا، اب تیری مرضی چلے گی، جو کھانے کو مانگو گی وہی ملے گا، جو پینے کو مانگو گی وہی ملے گا، جیسا گھر چاہو گی ویسا گھر ملے گا، اس لیے کہ جنت تیرا گھر ہے اور اس میں تیری مرضی چلے گی۔ تو عیش کر، اس لیے کہ تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا تھا، تو نے میری پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کیا تھا، قیدی کی طرح زندگی بسر کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قیدی اس لیے کہا کہ مومن دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ آخرت میں مومن اپنی مرضی کے مطابق جنت میں عیش کرے گا، جبکہ کافر اللہ کی مرضی کے مطابق جہنم میں جائے گا۔ جتنی نبیوں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ دو وجوہات کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 59، پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق اولادوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور من مرضی کی۔ انہی دو وجوہات کی وجہ سے ہماری امت کی اکثریت بھی تباہ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ نمازیں پڑھنے والے بھی اپنی من مرضی نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم اپنی من مرضی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے لگ جائیں تو اسی دنیا میں جنت کا مزہ پانے لگ جائیں۔ جو انسان ہر مشکل، مصیبت، آسانی، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے لائف میں، اپنی ڈیلی روٹین میں احکام الہی اور سنت کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ہے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اللہ کے حکموں کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آیت میں آتا ہے سورہ توبہ کی، کیا تم اللہ کا، اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ شیطان اور نفس ایسا خبیث ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے احساس ہو گیا تو یہ باز آ جائے گی اور معافی مانگ لے گی۔ وہ یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ تو برقع والی کا مذاق اڑا رہی ہے، داڑھی والی کا مذاق اڑا رہی ہے، سنت لباس والی کا مذاق اڑا رہی ہے۔
بیٹھ کر کھانا کھانے والی کا مذاق اڑا رہی ہے، اسے بیکورڈ کہہ کر ہنس رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، سوچئے کہ پردہ کس کا حکم ہے، داڑھی کس کی سنت ہے، دعوت دین دینا کس کا حکم ہے۔ افسوس آج ہم ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ مذاق اڑا رہے ہیں۔ داڑھی والے کو کہتے ہیں مولوی آ گیا، برقعے والیوں کو کہتی ہیں ڈاکو آ گئے، مسواک اگر ہاتھ میں ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، مرد پائنچا اوپر کر لیں تو کہتے ہیں سیلاب آ گیا ہے، اگر کھانے کے بعد پلیٹ صاف کر دی تو کہتے ہیں پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہے۔ افسوس ہماری ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ راتوں کو ذکر و فکر شروع کر دیا تو کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے، اگر میری کوئی بہن پردہ کرتی ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں تو یہ آپ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اس کے سینے میں بھی دل ہے، وہ چاہتی ہے کہ برقع اتار دے، گرمی ہے، سانس بند ہوتا ہے، دم گھٹتا ہے، مگر وہ سوچتی ہے کہ برقع نہیں اتارنا کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ داڑھی کا مذاق اڑا رہی ہیں تو آپ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ کافروں نے تو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے، کتاب کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ میری بہنوں، ہم انڈائریکٹ انکار کر رہی ہیں۔ نفس و شیطان کہتا ہے کہ تو اللہ کو بھی مانتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتی ہے، پھر کیسا انکار؟ ذرا غور کیجئے، ہم انکار کیسے کرتے ہیں؟ جب اللہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، ہم نہیں پڑھتی تو ہم اپنے عمل سے انکار کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتی تو اللہ کی کتاب کے اس حکم کا انکار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پردے کا حکم دے رہا ہے اور ہم پردہ نہیں کرتی تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں جس میں پردے کا حکم ہے۔ اسی طرح چوری، غیبت، تہمت، زنا، شراب، حسد، لعن، طعن وغیرہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں جن کو مذاق کرنے والیاں صبح سے شام تک توڑتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ مگر کوئی نہ کوئی عذر اور مجبوری بنا کر دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ ہیلے بہانے قبول نہیں ہوں گے، اور یہی ہیلے بہانے بنی اسرائیلیوں نے کیے تھے۔ آخر میں ایک درخواست آپ سب سے کروں گی کہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے تو کم از کم جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں، تاکہ ہم توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کا مذاق اڑانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے کہ یا اللہ، جہالت کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے، آئندہ نہیں کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے نیک عملوں کی توفیق مانگتی رہیے۔ اگر بار بار توبہ توڑ دیں تو بھی بار بار توبہ کر لیں، اپنے کبیرہ گناہوں کی، اپنے صغیرہ گناہوں کی، اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کر لیں۔ جن گناہوں کو اپنی لا علمی کی وجہ سے گناہ نہیں سمجھا، ان گناہوں سے بھی توبہ کر لیں۔ کسی گناہ سے لا علم ہونے کے باوجود وہ گناہ پھر بھی گناہ ہی رہتا ہے، اس لیے ایسے سب گناہوں سے سچی سچی توبہ کر لیں۔ اگر بار بار توبہ توڑ بیٹھیں تو بار بار توبہ کر لیں۔ توبہ کا بار بار ٹوٹنا توبہ کے بالکل چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ اگر بار بار توبہ کر کے توڑ بیٹھیں پھر بھی توبہ کر لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو آپ بار بار توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے گناہوں کے نام بدل بدل کر ان کو جائز بنا لیا ہے۔ اپنا چھوٹا سا جائزہ لیں گے، ہم نے ان گناہوں میں ملوث ہم تو ان گناہوں میں ملوث نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں لوگ چیزوں کے نام بدل بدل کر جائز بنائیں گے۔ اگر حقیقت کی مثال سے دیکھا جائے تو واقعی آج لوگوں بہت سے گناہوں کا نام بدل بدل کر جائز بنا رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی سچائی ہے کہ برائی کا نام بدل کر جتنا مرضی خوبصورت رکھ دیا جائے پھر بھی برائی برائی ہی رہے گی۔ اگر زہر کی گولی کو برفی میں رکھ کر کھا لیا جائے تو زہر پھر بھی اثر کرے گا۔ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو واقعی لوگ بہت سے گناہوں کا نام بدل بدل کر جائز بنا رہے ہیں۔ آج لاپرواہی کی حد ہی ہو گئی ہے۔ سود کا نام بدل کر پروفٹ رکھ دیا گیا ہے، بے حیائی کا نام بدل کر فیشن رکھ دیا گیا ہے،
नाच गाने का नाम बदल कर कल्चर रख दिया गया है। झूठ का नाम बदल कर शार्पनेस रख दिया गया है, चालाकी। गीबत का नाम बदल कर गॉसिप रख दिया गया है। औरतों ने गीबत का नाम बदल कर दुख सुख रोना रख दिया है। रिश्वत का नाम बदल कर चाय पानी रख दिया है। इसी तरह कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में गुनाहों के नाम बदल कर रिफ्रेशमेंट रख दिया गया है। देहात में गुनाह का नाम बदल कर शुगल मेला रख दिया गया है। मुजाहिदीन का नाम बदल कर दहशतगर्द रख दिया गया है। ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने वालों को दहशतगर्द समझते थे, जब जहन्नम में पहुंचेंगे तो हैरान होकर कहेंगे जिनको हम दहशतगर्द समझते थे वो तो जहन्नम में पहुंचे ही नहीं। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान ऐलान कर रहा है। और वो जहन्नमी कहेंगे कि जिन लोगों को हम दुनिया में दहशतगर्द समझते थे, हमें जहन्नम में दिखाई क्यों नहीं देते। अगर रिश्वत के नाम से रिश्वत ली जाए तो कम से कम गुनाह का एहसास तो रहेगा, कुछ तो शर्म हया आएगी। मगर इसका नाम ही बदल कर चाय पानी रख दिया गया है ताकि गुनाह का एहसास ही मिट जाए। अगर गुनाह को गुनाह समझ कर किया जाए तो कभी ना कभी अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे देते हैं। अगर गुनाह का नाम बदल कर इसको जायज बना लिया जाए तो अल्लाह ताला इस तौबा की तौफीक ही छीन लेते हैं और वो इंसान सारी जिंदगी हीले बहाने करके गुनाह करता रहता है। और बनी इसराइलियों का यही रवैया था। हमें इन हीले बहानों से बचना है। ये इंतहाई बदबख्ती की निशानी है कि अल्लाह ताला तौबा की तौफीक ही छीन ले। हालांकि तौबा ऐसी चीज है कि मोमन को हर वक्त इसकी जरूरत है। हर वक्त रब के हजूर नदामत और अफसोस करने का यही जरूरत है। सोचिए कि आप तो गुनाह को हीले बहाने से जायज नहीं कर रही, अगर कर रही हैं तो जल्दी तौबा कर लीजिए, अभी भी मौका है। क्या खबर कब मौत आ दबोचे, इस वक्त तौबा का वक्त भी ना मिले। जाते जाते आप सबको मैं एक रेसिपी देती जाऊंगी, मजेदार डिश। इस डिश को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा वरना बहुत पछताएंगी। जिसके अज्जा हैं सच्चाई की कुलियां, दयानतदारी के फूल, आजिज़ी के अंगूर, मोहब्बत की कस्तूरी, इत्तेफाक का मगज, सादगी के पत्ते, इखलाक की मिठास, हस्बे जरूरत। तरकीब: इन अशिया को दिल की हंडिया में डालें और रियाजत के चूल्हे में रख कर इश्क की तेज आंच दें और ऊपर इखलाक का ढकना दें और काफी देर पकने दें और याद इलाही की भाप देना ना भूलिए। जब पक कर तैयार हो जाए तो शरीयत की नफीस बोतलों में भर लें। इस्तेमाल: सुबह शाम रहमदिली की गुलकंद मिलाकर इंसाफ की चम्मच से खाएं। परहेज: गुस्से की मिर्च, हिर्सो हवस की खटास और हसद और कीना से मुकम्मल परहेज करें। एंड पर एक नोट भी देती जाऊंगी, दुआ को खुफिया अमाल के फ्रीजर में रखें ताकि शैतान की दस्तरस से महफूज रहे। उम्मीद है इस सेशन के बाद आप सबको समझ में आ गई होगी कि हम किधर जा रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, जो आपकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, इसके साइकिल की समझ आ गई होगी कि यह कहाँ जा रही है। इस सेशन के बाद आप सबके साथ में एक फाइल शेयर करूंगी जिसको आपने डेली बेसिस पे जायजा लेना है अपना, कि हम कितना सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। आप सब इस सेशन के बाद अपना जायजा जरूर लीजिएगा। उम्मीद है इस सेशन के बाद आप सबको बहुत फायदा हुआ होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।